बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बात तो हमने शुरू करनी थी कराची से। कराची के बल्दियाती इंतखाब से अगला मेयर कौन होगा, जमात इस्लामी किससे हाथ मिलाएगी, पीपल्स पार्टी से या फिर PTI से। लेकिन उससे पहले ताज़ा तरीन ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। और ख़बर यह है कि बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए दो नाम सामने आ गए हैं, दो नाम तजवीज़ किए हैं। और फोकल पर्सन हमजा शहबाज साहब ने नामज़द किया है मलिक अहमद खान साहब को कि वो इस मामले को बीइंग फोकल पर्सन देखेंगे। ये दो नाम बड़े अहम हैं जनाब। एक तो आहा चीमा साहब का नाम लिया है और दूसरा सैयद मोहसिन नकवी साहब का। आहा चीमा साहब जो हैं ये हाफिज़ाबाद से हैं, ग्रेड 20 के अफसर थे, LDA के 2 बार रह चुके हैं, DG भी, मेट्रो बस प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी, नैब भी भुगत चुके और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी रह चुकी हैं। और मोहसिन नकवी साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं, पाकिस्तान में मीडिया टाइकून है, मीडिया का बड़ा नाम है, मारूफ सहाफ़ी हैं। CNN प्रोड्यूसर से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, इंटर्नशिप शुरू की थी मियामी में जाके CNN के साथ, और तब से लेके अब मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस के ओनर हैं और अपनी उनकी एक लेगेसी है पाकिस्तान की मीडिया लैंडस्केप में। तो ये दो नाम उन्होंने तजवीज़ किए। जी शामी साहब, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अभी फवाद चौधरी साहब कुछ देर पहले मुखातिब थे, वो ये कहते हैं कि ये दो नाम क्योंकि उन्हें ऑफिशियली तो अभी मिले नहीं हैं, तो अगर मीडिया से वो कह रहे हैं हमने सुने हैं, तो ये मजाक के मुतरादिफ उन्होंने करार दिया। लेकिन इन दोनों नामों पर बात करते हैं। और साथ नाज़रीन अनाउंसमेंट मैं कर दूँ, जैसे ही अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर तशरीफ़ लाते हैं तो गुफ्तगू फिर हम वहाँ ले जाएंगे। देखें, PTI ने जो नाम तजवीज़ किए थे वो अहमद नवाज सुखेरा साहब थे जी, नसीर खान साहब थे जी, और नासिर सईद खोसा साहब थे। खोसा साहब तो माजरत कर चुके हैं। खोसा साहब के नाम पर मुस्लिम लीग नून को भी इख्तलाफ नहीं था, वो बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने लेकिन इजहार किया था कि उन्होंने माजरत कर एतमाद है बिल्कुल। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि उनसे फिर रब्ता करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी माजरत वापस ले लें। अच्छा, मेरी इत्तला ये है कि खोसा साहब इस सिलसिले में नहीं आएंगे। अगर खोसा साहब उनकी ना आई है अपनी ना पर जम जाते हैं तो फिर 4 नाम रह तो गए, फिर 4 नाम रह जाएंगे। 2 नून के, 2 इनके। एक तो नसीर खान है, दूसरा अहमद नवाज सखेरा है, और इधर से आहत चीमा और मोहसिन आहत नकवी साहब। चीमा है, सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं। ये नकवी साहब के बारे में तो नाज़रीन को बताएं ना, आप तो पुराना जानते हैं इन्हें। नहीं, नकवी साहब तो दायरे देखें, हम तो अपने पेटी भरा के साथ होंगे ना। अच्छा अगर कोई इंतखाब करना पड़ेगा तो फिर तो हम अपने अपनी कम्युनिटी के साथ ही होंगे ना। तो अखबार नवीस जो होता है एक टैलेंटेड नौजवान है, और अखबार नवीस जो है वो आप उस पर कुछ भी कह लें, उसके यहाँ एक ऑब्जेक्टिविटी होती है और एक न्यूट्रलिटी भी होती है, उसके परफेक्शन का तकाजा होता है। तो अब ये अगर ये चारों नाम ऐसे ही रहते हैं और किसी भी इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे। नहीं, उससे पहले पार्लियामानी कमेटी की वहाँ फॉर्मेलिटी से है होते ना, वो भी एक फॉर्मेलिटी है। अगर वो मुत्तफिक हो जाए किसी नाम पर तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की मजबूरी ये है कि इन्हीं 4 नामों में से उनको नया नाम नहीं ऐड कर सकते, नया नाम और ना किसी से मुशावरत कर सकते, अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अब फिर ये अगर अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला होगा, बड़ा नाजुक बात, अगर इत्तेफाक हो जाता किसी नाम पर तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन वो नहीं हो सकता ना सर। जब एक फरीक कह रहा है कि ये नाम जो आपने तजवीज़ किए ये मजाक हैं, तो डेफिनेटली ये पार्लियामानी कमेटी वाली जो कहानी है वो भी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। इस बीच 2 नाम और सुन लेना जिन्होंने इनकार किया। आसिन भोन साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उनसे मेरी आज नाज़रीन बात हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बार की और दीगर सियासी मामलात में जो बार से रिलेटेड हैं या अपनी कानूनी मामलात हैं, उनका नाम किसने उसमें मसरूफ़ हूँ। उनका नाम नून लीग की जानिब से लिया गया था। उन्होंने माजरत किया कि वो इससे विलिंग नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब खोसा साहब ने माजरत कर दी तो फिर हम किस असल में खेत की मूली। जब आप नाम तजवीज़ करते हैं हर फरीक को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा नाम तजवीज़ करे जिस पर दूसरे को एतराज़ ना हो और दूसरा भी इत्तफाक कर सके। ये गौर तो करना चाहिए ना। अगर इस तरह नाम तजवीज़ किए जाते हैं फरीकैन की तरफ से तो बेहतर, एक नाम तो आ गया था ना, इस पे इत्तफाक राय हो गया, अब उन्होंने खुद नाम वापस ले लिए, अब इलेक्शन कमिश्नर पर है। मजमूई तौर पर 3 नाम है जिन्होंने इनकार किया है, खोसा साहब, आसिन भोन साहब और एक
نہیں آزم بون صاحب نے تو اعظم سلیمان ویسے ہی صاحب۔ پوچھا ہے نا، نام تو تجویز نہیں کیا انہوں نے، ہاں اس نے ابتدائی طور پہ پوچھا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، اسی طرح سے اعظم سلیمان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی انکار انہوں نے کر بھی دیا۔ انکار کر دیا، بالکل اور بھی بہت سے نام ہیں جنہوں نے انکار کر دی، ایک ہمارے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ کمپین چلا کس دی، نے؟ آپ؟ ہاں جی، اللہ اکبر، اور طرح طرح کے میسج آ رہے ہیں، ہم نے بھی جناب مبارکباد تو نہیں ہے آپ کو کہیں؟ توبہ توبہ۔ وہ جو شامی صاحب کے نام آپ مبارکبادیں دے رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ محسن نقوی صاحب کو دے رہے دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہیں، اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے انتخاب تو ہمارا ووٹ تو ان کے ساتھ ہوتا ہیں۔ ان پہ پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں، البتہ ہے، پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں۔ کیا تحفظات؟ پی ٹی آئی کہتی ہے یہ دو نام جو دیے ہیں یہ مذاق کی ہے۔ وہ تو سٹی 42 اور 24 چینل ایک مطلب ایک معروضیت تو ان کے ہاں ہے نا، باقی تو پھر الیکشن، اب الیکشن کمیشن نے تو اسی میں سے چننا ہوگا نا، 4 ناموں میں سے جو نسبتاً بے ضرر ہوگا اسے چن لیں گے۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ کھوسا صاحب کے اوپر جیسے پاکستان تحریک انصاف اب تکیہ کر رہی ہے، پہلے 2018 میں ان کا نام دیا گیا پھر واپس لیا گیا، اور تب شاید کچھ اور مقصود تھا، کسی اور طبع کا اور طبیعت کا سی ایم نگران چاہیے تھا جو شاید ہمارے پروفیسر صاحب کی صورت میں ملا انہیں۔ چلیے اب انہیں ذرا دھڑلے کا واقعتاً ایک نیوٹرل چاہیے، تو کاش اتفاق رائے سے اتفاق نہیں ہو رہا نا معاملات ہو سر، جائیں۔ نہیں بالکل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ٹھیک ہے، ہے، پھر ہم اس پہ کیا انہوں کر نے سکتے تو ہیں؟ فوکل پرسن نومینیٹ کر دیا مالک صاحب کو، ٹھیک وہ ہے، اپوزیشن اچھی لیڈر بات تو ہے ہی کہیں نہیں ہے۔ نہیں اچھی بات نہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ بھائی حمزہ صاحب کیونکہ یہاں نہیں ہے تو انہیں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، احمد خان صاحب یہ کام کریں گے۔ احمد خان صاحب تو برائے وصل کردہ نام دی، تو ملانے والے آدمی ہے نا، اور وہ توڑنے والے تو نہیں ہیں، جوڑنے والے ہیں۔ تو بہرحال اب چیف الیکشن کمشنر جانے، پی ٹی آئی جانے، مسلم لیگ نون جانے، بالکل ٹھیک۔ زرداری صاحب جانے۔ زرداری صاحب کا ذکر آپ نے اچھا کیا، ان سے بھی مشاورت کی گئی۔ نون لیگ کے ہاں پہلے مشاورتی عمل چل رہا تھا جس آگے کی چلے کوئی آپ۔ کانو کان خبر نہیں ہو رہی تھی۔ آگے میں چلتا ہوں، جیسے سراج پانی الحق میں صاحب مدانی نہ ڈالیں۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ نون لیگ کے ہاں سے جو نام تھے پہلے ان پر 2 روز مشاورت ہوتی رہی، کوئی نتیجہ اس میں نہیں ثابت ہو پا رہا تھا، پھر زرداری صاحب کی خدمت میں، مولانا کی خدمت میں نام پیش کیے گئے، جب ان تک معاملہ پہنچا ہے تو یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ بصورت دیگر تو یہ ابھی بھی نون لیگ کے ہاں اور ہم اپنی برادری کے ساتھ ہیں، اپنی برادری کے ساتھ چلیں۔ شامی صاحب پہلے بھی نجم سیٹھی صاحب ہوئے تھے نگران وزیر اعلیٰ، اچھا ہماری برادری کے، اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے روز کھانا کھلاتے تھے۔ خان صاحب بڑے ناقد ہیں، کالم نگاروں سے ملاقات، بہت ناقد ہیں خان صاحب، یہ ہم بات وہاں مانیں آپ موجود، عمران خان صاحب۔ ایڈیٹروں سے ملاقات، ہم وہاں موجود، پبلشر سے ملاقات، ہم وہاں موجود، اینکر پرسن سے ملاقات، ہم وہاں موجود۔ اتنے کھانے کھائے ہیں کہ پھر تو خیال آنے لگا کہ بھائی یار اتنا نمک بھی نہیں کھانا ایک چاہیے۔ اور اہم خبر سنیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ایک تازہ خبر سن لیں، تازہ ترین خبر۔ پاکستان تحریک انصاف تو قومی اسمبلی واپس جانے کا سوچ رہی تھی نا، اور اس پر تازہ خبر یہ آئی ہے قومی اسمبلی سے کہ تحریک انصاف کے 35 اراکین کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ استعفے منظور ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کو شکایات یہ تھیں کہ اسپیکر فوری ان کے استعفے منظور کیوں نہیں کرتا۔ تو اب اسپیکر نے 35 اراکین کے استعفے جو منظور کر چکا تھا اسپیکر، الیکشن کمیشن نے ان 35 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے چلیے پاکستان تحریک انصاف کے۔ یہ ہمارے عدیل بڑائے صاحب سے رابطہ کریں، بیورو چیف اسلام آباد سے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں، یا وقار سید صاحب ہوں گے جو بھی دستیاب ہوتے ہیں ان سے بات کریں۔ جب تم چلو زمین چلے، آسمان چلے، اور جب میں چلوں تو سایہ بھی میرا نہ ساتھ۔ بھئی ایک دفعہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آ جائے، ہم ویلکم کرتے ہیں، دنیا جہان کی اپیلیں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ بار بار سوال کر رہی، بھئی آپ جاتے ہیں اسمبلی میں تو وہاں یہ نیب کا قانون واپس بھیج دیں، اور جب وہ آنا چاہتے ہیں تو پھر جناب استعفے منظور ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لسٹ جاری کر دی ہے، اس میں جو اہم ترین لوگ ہیں، مراد سعید صاحب، ان کا استعفیٰ منظور، اور اسپیکر الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دی ہے۔ عمر ایوب خان صاحب ان کا بھی منظور۔ جی، اسد کیسر صاحب، پرویز خٹک صاحب، عمران خٹک صاحب، شہریار آفریدی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، نور الحق قادری صاحب، راجہ خرم شہزاد نواز صاحب، علی نواز آوان صاحب، اسد عمر اور صداقت علی خان، ان کے استعفے منظور ہوئے۔ ایک لمبی فہرست ہے 35 اراکین کی جی، اور ریزرو سیٹس میں عالیہ حمزہ ملک اور کمل شوزب کے۔
بتائیے گا شاہ محمود قریشی صاحب کا استعفیٰ منظور میں ابھی وہ فہرست پڑھ رہا ہوں نا، براہ راست پڑھ. شیخ رشید صاحب کا بھی ہو چکا ہے، ان کا بھی ہو گیا. شیخ رشید صاحب کا بھی ہو چکا ہے، اور غلام سرور خان صاحب کا بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب کا ہو چکا ہے، حماد اظہر صاحب کا بھی ہو چکا ہے. تو رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں وقار ناظرین کو. یہ ناظرین کو بتائیں، کیونکہ خبر جو تازہ پہنچی وہ تو یہ تھی نا کہ الیکشن کمیشن نے ان 35 اراکین قومی اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو یہ اسپیکر پہلے منظور کر چکے تھے ان کے استعفے، اور واضح کریں نا صورتحال ہے کیا؟ جی بالکل، یہ بڑا ہی ایک یعنی عجیب سی صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے قبل تحریک انصاف کے جو اراکین تھے وہ اسپیکر کے پاس گئے تھے، اور اس میں سے اسپیکر نے وہ پک اینڈ چوز کے یعنی استعفے اس میں سے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھی بھجوائے، اور الیکشن کمیشن نے آج ان اراکین کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا. لیکن جو اسپیکر ہاؤس آفس سے متعدد بار جو ہے وہ پوچھا جاتا رہا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو اراکین ہے وہ اسپیکر کے دیے گئے ٹائم کے مطابق ان کے پاس آئیں گے اور وہاں پر آ کے اپنے استعفوں کی انفرادی طور پر اس کی تصدیق کریں گے، اور وہ وجوہات بھی بتائیں گے جس کی وجہ سے یہ استعفے انہوں نے دیے. لیکن آج الیکشن کمیشن نے اچانک ہی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو عمومی طور پر جو ہے وہ کراچی کے بلدیات میں مسلسل جو ہے وہ بزی تھا، لیکن اس کے بعد آج شام کو یہ نوٹیفیکیشن کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق تحریک انصاف کی جو اسلام آباد سے نشستیں ہیں وہ ساری یعنی 3 نشستیں ہیں، جس سے اسد عمر ہے، علی نواز امان ہے، راجہ خرم نواز ہے، ان کا استعفیٰ جو ہے منظور کیا گیا ہے. اس طرح جو پرویز خٹک، اچھا سر یہ ایک سیکنڈ رکیے، مگر آپ یہ بتائیں نا، ایک سیکنڈ رکیے گا. یہ اسپیکر نے استعفے منظور کر کے اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے، انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسپیکر نے کس بنیاد پر ان کے استعفے منظور کیے ہیں؟ کیا یہ ان کے سامنے پیش ہو گئے تھے؟ یہ جو تحریک انصاف کا جو گروپ یعنی اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن جو ملا بھی تھا، اس میں بھی تھی جو لوگ جن کے استعفے منظور ہیں، ان کی اکثریت وہاں پہ نہیں تھی. لیکن جو پچھلی دفعہ جب ہم نے اسپیکر صاحب سے سوال کیا تھا تو ان کی جانب سے کہا گیا جو پہلے استعفے منظور کیے گئے تھے وہ اس مد میں منظور کیے گئے تھے کہ ان اراکین نے اپنے حلقوں میں جا کے جلسے جلوسوں میں بار بار کہا کہ وہ مستعفی ہو چکے. کچھ اراکین کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے جو ہے وہ ٹویٹ کیے کہ وہ اسمبلی سے مستعفی ہو گئے. اس سے حوالے سے کل بھی یعنی دنیا ٹی وی نے کل بھی جاننے کی کوشش کی اسپیکر آفس سے، لیکن وہاں سے کوئی واضح ابھی اسپیکر صاحب سے رابطہ نہیں ہوا آپ کا؟ جی جی یہ بات سنیے شامی صاحب، یہ جو نقطہ انہوں نے بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہم یہ 35 اراکین کی فہرست کھلی ہے نا، اس میں یعنی یہ کے پی کے سے بھی ہیں لوگ، اسلام آباد پنڈی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، اور ریزرو سیٹس پر بھی لوگ ہیں، اور کوئٹہ سے بھی ایک ایم این اے ہے جن کا. یعنی یہ شاہ جی اگر یہ کہا جائے کہ پک اینڈ چوز کیے گئے ہیں. جی بالکل، جیسے کراچی کے تمام جو ایم این ایز ہیں ان کی نشستوں پر جو استعفے ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. کوئٹہ سے ایک ایم این اے تھے قاسم خان سوری، ان کا استعفیٰ جو ہے منظور کیا گیا ہے. راولپنڈی وہ تو درست ہے، نام تو آپ لے دیں. کس بنیاد پر منظور کیے گئے ہیں؟ کیا کہا ہے اسپیکر نے؟ اسپیکر کی جانب سے ابھی تک کوئی افیشل موقف نہیں آیا. جیسے یہ خبر آئی ہم نے ان سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے جو لائن لکھی ہے میں پڑھ دیتا ہوں شامی صاحب آپ کے لیے، اب ناظرین کو سمجھا سکتے ہیں بہتر، کہ وہ کہتے ہیں کانسیکوینٹ اپون دی ایکسیپٹنس آف ریزگنیشنز بائی دی آنریبل اسپیکر. چونکہ ان کی جانب الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ہاں، اسپیکر اگر استعفے منظور کر لے گا، یہ اطلاع دے دے گا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا. اچھا، اب یہ ایک بڑی دلچسپ اسکیم بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اعتماد کے ووٹ کی نوبت آتی ہے اور اس میں پھر اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا، تو جو رن آف الیکشن کا سلسلہ ہے، جب 35 اراکین نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے، تو رن آف الیکشن کا معاملہ بھی مطلب یہ ان ہے کے حصے میں نہیں جائے گا. یہ بھی ایک کبڈی باریک کا نکتہ کھیل ہے ہے سر. یہ چال پہ چال ہے. اگر خان کبڈی کا کھیل ہے نا، ایک چیس شروع ہو چکی ہے، دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، پوائنٹ لیتے ہیں، تو اب ایک دوسرے کو زچ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور دوسری دلچسپ بات اس میں یہ رن آف الیکشن والا نقطہ تو ہے نا ناظرین، وہ بھی نوٹ کریں کہ اب پی ٹی آئی کے پاس 35 لوگ نہیں ہوں گے، تو اگر شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو رن آف الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس بندے نہیں ہوں گے کہ وہ ایک سادہ میجورٹی جو شہباز شریف صاحب کو بیٹ کر سکے وہ حاصل. دوسرا نقطہ یہ کہ ان 35 اراکین کی اگر فہرست کا بار بار جائزہ لیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے وہ ہیں جو بڑے ووکل، بڑے ہاکس اور عقابی روح ہے، مقابی روح ہے. تو وہ عقاب جو ہیں ان کے تب ان کی چونچیں اور ان کے پنجے کاٹ دیے قومی اسمبلی. قومی اسمبلی اب وہ آزاد ہیں.
اب فاختائیں جو ہیں ہاں وہ رہ گئے ہیں. فاختائیں رہ گئی نہیں، ان میں بھی کچھ عقاب ہیں، اچھا ان میں بھی ہیں. کچھ نیم عقاب ہیں. چلیے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پر چلیے. مزید گفتگو آپ سے کرتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے. قبلہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے سندھ کے بلدیاتی انتخاب کراچی کی میئرشپ کا بالخصوص ذکر کرنا ہے. جماعت اسلامی وہاں پہ ابھر کر سامنے آئی ہے. شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں چاہوں گا شامی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ نے آج احتجاج کا دن منا لیا اور جی ہاں بالکل، اور جذبات کا اظہار کر دیا، جی ہاں، مگر اب صورت یہ ہے اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں اگر آپ اور پی ٹی آئی مل جائیں تو پھر اکثریت ان کی ہو جاتی ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی سے مل جائیں تو اکثریت ان کی ہو جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی کچھ اشارے بھی دے رہی ہے محبت کے آپ کو. کیسے آپ کیا یعنی سوچ رہے ہیں اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنابی شادنی صاحب، ابھی کسی کے ساتھ اتحاد کرنا نہ کرنا یہ قبل از وقت ہے. ہماری کوشش اور جدوجہد یہی ہے کہ جن حلقوں میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور جن پر ہمارا دعویٰ ہے اور جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ یہاں رزلٹ تبدیل کیے گئے، مینجمنٹ اور مقامی جو آروز ہے اس کے ذریعے پہلے ہم ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تاکہ ہمارا حق ہمیں مل جائے. یہ بات کا مسئلہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آج بھی ہمارا اجلاس ہو گیا اور ہم نے یہی طے کیا کہ اس لمحے ہم بات چیت وحشت سب کے ساتھ کریں گے، سب کو سنیں گے، سب کی تجاویز لیں گے، لیکن ہم فیصلہ اس وقت کریں گے جب ہمارا جو حق ہے، جو کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے اور جہاں لوگوں نے ترازو پر ٹپا لگایا ہے، کم از کم اس میں گڑبڑ جہاں جہاں ہوا ہے وہ ختم کیا جائے اور ہمارا حق ہمیں مل جائے. کتنی نشستیں ہیں ایسی اس وقت جو ہمارے ایسے حلقے ہیں جن پر ہمارا دعویٰ ہے وہ 11 ہے. اس کے پاس آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے اس کا؟ ہمارے آج کے اجلاس میں بھی جو ہمارے دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ ان کے کاغذات موجود ہیں، وہاں ووٹروں کی کل تعداد موجود ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہیں، پھر وہ موجود ہے اور کافی معلومات اور کافی شواہد موجود ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ جماعت اسلامی کی جو حقیقی پوزیشن ہے وہ سامنے آ جائے، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کا جو کویشچن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لیں گے، انہوں نے بھی ہمیں رابطہ کیا ہے، بار بار رابطے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی نے بھی پیغامات دیے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں وہ حق مل جائے جو اس وقت ہمارا بنتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ گنتی ہو ان حلقوں میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوکل وہاں یونٹس ہے جنہوں نے وہ سارا پروسیس وہاں خود دیکھا ہے، وہاں شامل تھے، اس کو یکسوئی ہو، اس کا اطمینان ہو. اس وقت وہ شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں کامیابی ملی تھی، لیکن گڑبڑ کر کے ہماری کامیابی کو شکست میں تبدیل کی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں معاملات کلیئر ہو جائے. اچھا قبلہ یہ دیکھیں نا کہ یہ آپ کو بھی نتائج پر تحفظات ہیں، دھاندلی کی شکایات ہیں، حالانکہ آپ ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی سے کہیں آگے، اور اب تو پیپلز پارٹی کے بالکل قریب آپ کھڑے ہیں. اگر ان کی 91 ہیں تو آپ کی 88 ہیں کراچی میں. دوسری جانب متحدہ جو کہ خود اتحادی وفاق میں وہ بھی تحفظات کا اظہار کرے، تو جب بڑے سٹیک ہولڈرز، تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ان نتائج پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، تو ان نتائج کی پھر حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ بحث مجموعی تو نہیں ہے. اچھا، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ صرف 11 اسٹیشن کی بات کرتے ہیں. تو اگر پورے کراچی میں 11 پر ہمارے تحفظات ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہاں بھی جماعت کی جیت ہوئی تھی، لیکن ایک جیتی ہوئی سچویشن کو انہوں نے تبدیل کیا، تو اس پر جماعت اسلامی کو یکسو کرنا، مطمئن کرنا
اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا، یہی ہم چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ 11 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو شکایت ہے، باقی جو الیکشن ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ شفاف ہوا ہے؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں، اس معاملے میں ان کا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن لے دے کے الیکشن کمیشن نے یہ کمال کیا کہ الیکشن تو ہو گیا، ورنہ وہ تو کرانا ہی نہیں چاہتے. لیکن اب اگر یہ ہو گیا ہے اور عوام کا ایک مینڈیٹ سامنے آیا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان 11 حلقوں پر بھی ہمارے تحفظات ہے، اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اپنا ہی عزم ہے کہ ہم سب سی ایم سندھ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ دھاندلی بالکل نہیں ہوئی. دیکھیے ان کی یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ کراچی کو بھی جانتے ہیں کہ کراچی کی عمومی فضا کبھی بھی پیپل پارٹی کے حق میں نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنے تمام سرکاری وسائل استعمال کر کے اور ایک بھرپور جس طرح مینجمنٹ کیا جاتا ہے وہ کر کے پھر مقامی جو آروز ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر خود انوالو ہوگا، لیکن مقامی آروز کے ذریعے صوبائی حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس پر ہمارے تحفظات ان 11 حلقوں میں. اگر یہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم ظاہر ہے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتے ہیں اور پیپل پارٹی سے ہمارے نمبر زیادہ ہوں گے. تو آپ کی چیف الیکشن کمشنر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ میری چیف الیکشن کمشنر سے بات ہوئی ہے. پہلی تو یہ انہوں نے بات کی کہ یعنی ہم نے اس الیکشن کو یقینی بنایا، جو ایک بے یقینی کے سچویشن کا سامنا تھا. تو بہرحال اس پر تو ہم نے ان کو شاباش دیا کہ اس پر آپ لوگوں نے رسک بھی لیا اور جو کمٹمنٹ کی تھی اس پر آپ ڈٹ گئے، اس پر تو خیر شاباش. لیکن اگلی بات یہی ہے کہ جن 11 حلقوں پہ ہمارے تحفظات ہے ان کو بھی ہمیں کلیئر کر لے، اس لیے کہ جب تک ہم کلیئر اور مطمئن نہ ہو تو بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح حیثیت سے ہم اپنے احتجاج کو، اپنے مطالبات کو اور اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. نہیں سراج صاحب، آپ کی توقع کیا ہے الیکشن کمیشن سے؟ کیا اقدام کرنا چاہیے اس کو؟ میں یہی چاہتا ہوں نا کہ ان 11 حلقوں میں وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں 11 ہمارے جو لوگوں نے گنتی دوبارہ ہو. پہلا قدم یہ ہوگا کہ دوبارہ گنتی ہو. یعنی وہ یہاں جو 11 حلقوں ہیں ہر جگہ کی مختلف سچویشن ہے، وہاں دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے. جو ان کے تحفظات ان 11 حلقوں میں کہہ رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا. ہماری تحفظات کو دور کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ذرا پنجاب کی سیاسی صورتحال، نگران سیٹ اپ اور بالخصوص یہ جو 35 استعفوں والا معاملہ ہوا جو قبول کر لیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ پولیٹیکلی بڑی امپورٹنس کا حامل یہ ایک موو ہے. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پینتیس استعفے سر ڈی نوٹیفائی، اسپیکر صاحب نے منظور کیے، الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. ہر مؤثر ووکل آواز پی ٹی آئی کی، کے پی کے سے لے کے کوئٹہ، کوئٹہ سے لے کے کراچی، کراچی سے لے کے پنڈی اور پنڈی سے لے کے اسلام آباد تک اور جہلم تک استعفے منظور ہو، ڈی نوٹیفائڈ سر، نشستیں خالی ہو گئی. نشستیں خالی. آپ جب اعتماد کے ووٹ جو کل خان صاحب نے ایک پتہ پھینکا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے شہباز شریف صاحب کو، پورا نہیں کر سکیں گے وہ. اب اگر اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو رن آف الیکشن میں تو پی ٹی آئی کے بندے پورے نہیں ہوں گے. احمد بلال محبوب صاحب میں سربراہ پلڈیٹ پارلیمانی پروسیس پر گہری نظر رکھتے ہیں. بلال صاحب، آپ کو یہ اب والی پارلیمانی روایت کیسی لگی؟ جی یہ روایت تو نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پارلیمنٹری وارفیئر ہے، جی جی جی، یعنی پارلیمانی جنگ ہے، تو اس جنگ میں ہر پارٹی اپنے یعنی جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. جی جائز ہے، یہ بالکل ویسی کیفیت ہے. تو اب یہ جو استعفے منظور کیے وہ تو عمران خان صاحب کے اعلان کا رد عمل لگتا ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا، جس میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس confidence. شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لیں، اور اس پہ پھر ان کے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے اسمبلی میں واپس آئیں گے، یہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے اس کا فوری رد عمل یہ ہے کہ کم از کم ان کی اس کوشش کو بلنٹ کرنے کے لیے کر دیا جائے. لیکن اگر وہ آ جائیں تو یہ مشکل تو بہرحال پھر بھی پیدا کر سکتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد بلکہ دوسری قسط ہے، اس کے بعد مزید قسطیں بھی آئیں گی جن میں شاید استعفے منظور ہو سکتے ہیں مزید بھی. اور آپ بلال یہ تو بائی الیکشن کرانے پڑیں گے یہاں؟ جی بالکل کرانے پڑیں گے. اس سے ایک مشکل یہ پیدا ہو جائے گی کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم قومی اسمبلی کے بھی اتنی بڑی تعداد میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ تو بالکل جنرل الیکشن کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ کہیں اندرونی طور پہ کوئی فل جنرل الیکشن کرانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہیں. دیکھیں نا، اب تو صورتحال یہ بن گئی کہ اتنی جید جو ہستی ہیں پی ٹی آئی کی، تمام ووکل نام وہ نہیں رہے. تو اگر واپس آتے ہیں اپوزیشن لیڈر بننا ہے تو ایک ہی نام باقی رہ گیا، وہ خان صاحب کا خود ہے کہ وہ جہاں سے جیتے ہیں حلف لیں اور وہ جا کے اپوزیشن لیڈر بنے. نہیں، شاہ محمود قریشی بھی ہیں. شاہ محمود قریشی بھی ہیں، ان کا نام تو نہیں منظور. اسد عمر بھی ہیں. اسد عمر ہو گئے. اسد عمر کا شیخ رشید صاحب بھی ہو گئے. یہ ہو گئے تمام لوگ. بلال صاحب یہ تو بار بار کہتے تھے ان کو کہ آپ واپس آ جائیں، اسمبلی میں واپس آ جائیں. جب انہوں نے یہ اندیا دیا کہ ہم آ رہے ہیں، شاہ محمود کا نام بھی ہے، تو پھر استعفے منظور ہو گئے. جی بالکل. یہ بار بار تو خیر یہ بھی کہتے تھے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں. جی ہے، بالکل نام لے لیے شاہ محمود. ڈیزالو کرنے تو کی پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے فریقین کو کہ اچھے بچے بن جائیں، بیٹھ جائیں اور انتخابات پر اتفاق کر لیں، کوئی ڈیٹ طے کر لیں؟ جی اب تو یہی ہے. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ خان صاحب اپنے ممبرز کو اسمبلی کے اندر لے کے آئیں اور جو آپ نے جدوجہد کرنی ہے وہ اسمبلی کے اندر کریں. لیکن اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر 35 لوگ کے انہوں نے سر یہ اگر آپ خان صاحب الیکشن لڑیں، اگر بائی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر خان صاحب ان میں الیکشن لڑیں گے اور پھر وہ سیٹ چھوڑ دیں گے الیکشن لڑ کے. تو یہ حال تو نہیں ہے نا شامی صاحب، حال نہیں ہے. جہاں خان صاحب ان تمام اقدامات کو اٹھا رہے ہیں جو یقینی بنائیں عام انتخابات کو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل ہو یا جیت کر آئے ہیں حلف نہیں لے رہے یا پھر وفاقی حکومت سے باہر نکلے اور پھر اب اپوزیشن واپس جانے کے اعلان کر رہے ہیں، اس کے پیرلل جو پی ڈی ایم سرکار ہے اس کا رد عمل آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کیا وہ سنجیدہ ہیں کوئی تاریخ دینے کو الیکشن کو؟ مجھے تو اطلاع یہ ملتی ہے پی ڈی ایم کے حلقوں سے جب بات کریں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا ہوا انہوں نے پنجاب اسمبلی چھوڑ دی، معاملہ لٹکائیں گے اور وفاق میں بھی مدت پوری کریں گے، بلکہ معیشت کی صورتحال ایسی ہے کہ 6-8 ماہ اوپر بھی جا سکتے ہیں. ان کے ارادے تو یہ لگتے ہیں. مشکل ہو جائے گا. تو بلال صاحب اس وقت پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. جی ہم دعا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے پانی مزید گدلا ہو گیا ہے ان استعفوں کو قبول کرنے کے بعد. جی اب تو یہ سچویشن اور بھی کمپلیکیٹ کر دی ہے انہوں نے. نظر دیکھیں نا بلال صاحب، یہ تو جمہوریت کی باتیں کرتے تھے، پارلیمانی نظام کی باتیں کرتے تھے، خان صاحب کو درس دیا کرتے تھے جمہوریت کا، اب خود یہ تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئے. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 35 لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کے استعفے قبول کرنا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مشکل ہوگی جیسے پہلے 11 سیٹوں کے اوپر. کیونکہ بار بار وہ کہہ رہے تھے اسپیکر صاحب کے میرے پاس آئیں گے، بہت شکریہ میں تسلی کروں گا. نہیں سر، یہ تو خان صاحب کے اعلان کے بعد یوں لگتا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو کرکٹ کھیلتے ہوئے زور زبردستی آپ وکٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ ہم نے کھیلنے دینا. جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز. سر یہ سبق نون لیگ کو بھی دیا کرے نا جب ان کی باری آتی ہے. نون لیگ کے لیے بھی جائز ہے اور خان صاحب کے لیے بھی جائز ہے. ایک بریک نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں. یہ بات تو ہے. ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. یہ سیاست نگران سیٹ اپ، اس پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن کچھ اہم معاملات، قومی معاملات ہیں جو ابہام کا شکار رہے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں. ریکوڈک کا پروجیکٹ اس میں سے ایک ہے. تو اس پر بڑے ابہام تھے. اس پر کام شروع ہو چکا. جی جرمانہ ہوا، اس کو ویو آف کروایا گیا، سیٹلمنٹ کی گئی. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جی یہ ریکوڈک پتہ نہیں کون سی کمپنی منصوبہ کرے گی. اب وہ بھی حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کینیڈین جو ہے کمپنی کر رہی ہے. کام شروع ہو گیا. ہاں یہ بھی پاک فوج جو ہے اس کا ایک کارنامہ ہے. یہ بھی کریڈٹ تو دے دینا چاہیے. نہیں، ان کو ظاہری بات ہے قومی اہمیت کا حامل مسئلہ تھا. ان کے ذمہ لگایا تھا بخیر و خوبی. ایک باقاعدہ سیل بنا تھا ان کے ہاں جس نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی. اور آپ یہ دیکھیں اس سے اب یہ باغ گولڈ کمپنی ہے جو دیکھ رہی ہے کینیڈین. اس میں 50-50 پارٹنرشپ ہوگی. 8,000 ملازمتیں براہ راست ہوں گی، 12,000 انڈائریکٹ ہوں گی اور پاکستان کو سالانہ $255 ملین
का अजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। अल्लाह करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 41% जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा होगा और 35 सालों में मजमूई तौर पर 65 अरब डॉलर पाकिस्तान को हासिल होगा। अब इसमें जो बलूचिस्तान की परसेंटेज है ये बड़ी हौसला अफजा है, क्योंकि हमारे उन दोस्तों का, बहन भाइयों का शिकवा ये होता है कि इन अल्लाह करे हमारा हिस्सा क्या होता है। ये सिलसिला चलता रहे। अब ये दुआ ये ना कि ये सियासतदान जो हैं ये इससे एक इशू के ऊपर, इस ऐसे एक मामले पर तो कंसेंसस अब तो इस रखें पे ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा भी लग गया ना, तो अब तो मेरा ख्याल मामला चलेगा। बड़ा अच्छी बात है जी हाँ, कोई अच्छी खबर भी आई है। हाँ अच्छी खबर है बिल्कुल। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त खालिद चौधरी जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर रहे, सीनियर पोजीशंस पे रहे, रोजनामा मुसावात के, आज कल के, खबरें के, और अयूब दौर में एक तालिब इल्म के तौर पर जमहूरी तहरीकों में हिस्सा लेना शुरू किया, गिरफ्तार हुए, याया खां के दौर में गिरफ्तार हुए, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गिरफ्तार हुए, भुट्टो के परस्तार थे, जियाले थे, और फिर 10 साल कैद की सजा हुई ज़ियाउल हक के दौर में। 10 साल ये एक, इसका मतलब सही हुर्रियत पसंद थे। एक बम केस में पकड़ा गया उनको, अल्लाह उनके दर्जा 2.5 साल उन्होंने कैद काटी, फिर एहतजाज हुआ, हंगामा हुआ, रहा हुए, फिर बैरून मुल्क चले गए। लीबिया शक्ल बड़ी कर्नल कदाफी से मिलती थी, उनको हम कर्नल कदाफी कहते थे, और लीबिया चले गए, जर्मनी चले गए, वहां पढ़ा भी, शादी भी कर ली। फिर उसके बाद बेगम चाहती थी कि बैरून मुल्क आ जाए, लेकिन वो नहीं गए, पाकिस्तान नहीं छोड़ा, अब दुनिया छोड़ दी। एक बेटा और 2 बेटियां उनके पसमानदगान में हैं, उनके भाई साहिर रशीद अल अमीन जो है, ख़याबान अमीन, उसके मोहतमे में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत जीदार शख्स शामी साहब, ये आपके यहाँ से आप ऐसे हजरात को आवाज याद करते हैं, ऊंची आवाज थे आप ऐसे जमहूरियत के लिए, आप ऐसे हजरात को याद करते हैं, उससे नाज़रीन को भी उनके बारे में पता चलता है, और इनको याद करने से एक हिम्मत बनती है नौजवानों की भी, ऐसे ऐसे सितारे हमारे यहाँ गुजरे हैं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।